सलावत। मौला फरमाते हैं कि इस तरह कुरान की तफसीर और अदल को असहाब कायम के लोगों के दिलों में दाखिल करते हुए जिस तरह गर्मी और सर्दी घरों में दाखिल हो जाए। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बरज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा बुलंदतर सलावत। इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। मौला फरमाते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम लोगों के सामने अमरे जदीद पेश करेंगे कि लोग उसे नया दीन सब्र करेंगे, हालांकि वो नया नहीं होगा, वो वही कुरान होगा जो तुम्हारे हाथों में। यानी अमरे जदीद से मुराद इस कुरान की वो तावील और वो तफसीर जो लोगों को आज तक समझ नहीं आई। इसलिए मौला मुत्तक़िन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सूरह इखलास और सूरह हदीद की इब्तिदाई 6 आयत आने वाले जमाने के लोगों के लिए हैं जो इसका मफहूम समझेंगे और दुनिया को समझाएंगे। यानी मैंने आपको मिसाल दी फरमान से कि सूरह कुल हुवल्लाहु अहद और अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ जिसमें आता है सूरह हदीद की पहली 6 आयत कि ये ही आयत होगी, कोई नई चीज नहीं होगी। ये हमारे जमाने के इमाम और उनके असहाब लोगों को यूं समझाएंगे कि बहुत सारे साइंटिफिक मसाइल हल हो जाएंगे। साइंस के वो मसाइल जो अभी तक पेचीदा हैं हल नहीं हो पाए, इन असहाब की तफसीर के हाथों में होंगे। तो इसीलिए फरमाया कि ये कुछ बोलेंगे, मौला के साहब कुछ बोलेंगे तो पानी इनके लिए जमीन बन जाएगा, ये पानी पे चला करेगा अपने पांवों पे बोल कर कुछ। इसी कुरान की बात, इसी कुरान के अल्फाज अपने पांवों के लिए बोलेंगे और पानी पे चला करेगा और इनकी हाथ के ऊपर जो अमर चाहेंगे वो हाजिर हो जाएगा। इस कदर जदीद अलूम के मालिक होंगे और इस कदर जदीद अलूम से मुस्तफीद हो रहे होंगे कि इनके लिए रास्ते में पानी। तो एक मिसाल है ना, वो तो हवाओं में उड़ने वाली तफसीर तो आपने सुनी नहीं है कि मौला फरमाते हैं कि जो पहले सबसे पहुंचेंगे ना मेरे बेटे के असहाब, वो हवा में बादलों पर उड़ते हुए आएंगे। यही कुरान की तफसीर, इसी कुरान के इल्म की तफसीर पेश होगी। तो पहला काम जो होगा वो तफसीर कुरान मजीद होगा जो कूफे की मस्जिद से शुरू होगा और पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और जो सरबराह होंगे कुरान की तफसीर के, जो बयान कर रहे होंगे, वो असहाब जिनकी सरबराही में ये काम हो रहा होगा, उनका सरबराह जनाब सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जनाब सुलेमान फारसी जो असहाबे कायम हैं, इनकी खूबियां मेरे तो बस में करवाना नहीं। जो ईमान के किसी ऐसे दर्जे पर फायज है कि पूरी दुनिया का ईमान भी एक तरफ रख लिया जाए तो सुलेमान फारसी का ईमान एक तरफ है। और यही नहीं, उनके जो अकायद हैं इतने हकीकी हैं, इतने सच्चे हैं कि उनके अकायद को देखकर तशय्युओं को अकायद बनाने चाहिए। असहाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तफसीर की सरबराही ये फरमाएंगे। अच्छा, सिर्फ कुरान की तफसीर की सरबराही नहीं है, ये वो होंगे कि जो आपके यहाँ मौजूद अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम की तफसीर भी एक पूरे चैनल, एक पूरे सिस्टम के जरिए दुनिया में फैलाएंगे उनको समझाने के लिए। जैसे कि मैं मिसाल देता होता हूँ, एक सहाबी हैं मौला के जो तशरीफ लाएंगे, उनका नाम है मालिक अशतर और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये मालिक अशतर लोग इसको पढ़ते हैं उश्तर, उश्तर से मीन के जो आंखों की फटी हुई मालिक उश्तर। ये जो चीज लेकर आएंगे जिसकी वजह से इनको उठाया जाना है,
یہ جاننا بہت ضروری ہے. کس وجہ سے جناب مالک اشتر اپنی دلیری بہادری اور سپاہ گری کی وجہ سے نہیں. پڑھ لیجیے گا آپ چیزیں سر, بڑا لطف آئے گا آپ کو. ایک تو ہم کو معلوم ہے کہ وہ بہت دلیر تھے, بہادر تھے, پورا خاندان بڑا تھا, نقی خاندان, دلیروں کی ایک پوری نسل. اس کا بیٹا ابراہیم جس نے کربلا کا انتقام لیا ہے, جس نے لعین ابن زیاد کو فنار کیا تھا, ابراہیم بن مالک اشتر. آپ کو پتہ نا کہ یہ کس کی گورنمنٹ میں ہوا تھا؟ شاباش, مختار کی. جی ہاں شاباش, ویری گڈ. مختار سختی کی گورنمنٹ میں وہ کوفے میں حکمران تھے اور ان کے یہ سپاہ سالار تھے ابراہیم بن مالک. اور انہوں نے کہا تھا بس بھائی آپ گورنمنٹ کریں, میرا تعلق گورنمنٹ سے نہیں ہے, میں اس لعین کو ماروں گا جو کربلا کا ذمہ دار. تو مالک اشتر کے بیٹا ابراہیم گئے تھے اور انتقام لیا تھا, مارا تھا, اس کا سر جدا کیا تھا. اس کا سر انہوں نے سر تن سے جدا کر کے بھیجا جناب مالک کے بیٹے. مالک اس وجہ سے یہ امام کے صحاب میں شامل نہیں ہے. یہ خوبی نہیں ہے جس نے ان کو شامل کیا سپاہ کری. ہاں, ان کی ایک اور خوبی ہے جس کو یہ انجام نہیں دے پائے تھے. مولا کو ان پر اعتماد تھا کہ دنیا میں اس سے اچھا ایڈمنسٹریٹر کوئی نہیں. اعتماد تھا مولا متقین علیہ السلام کو کہ گورنمنٹ چلانے کے نظام کو اس سے اچھا کوئی چلا نہیں سکتا, ترتیب نہیں دے سکتا. یہی وجہ تھی کہ دیکھیں نا, امانت آپ نے دینی ہو تو میں محلہ امام بارگاہ میں رہتا ہوں, امام بارگاہ کلام کے خادموں میں سے ہوں, امام بارگاہ کلام میں جاروب کشن ہمارا فخر ہے. تو آپ نے امام بارگاہ کلام کے لیے کوئی چیز بھیجنی ہوگی تو اس محفل میں سب سے پہلے مجھے ہی چنیں گے نا کہ یار یہ زیادہ بہتر طریقے سے وہاں پہنچا دے گا. ایسے امانت دی جاتی ہے, یہ فطرت ہے انسان کی, اور یہ خدا کی فطرت ہے. دلوں کو دیکھ کے امانتیں دیتا ہے محبت کی. ایسے ہی مولا متقین علیہ السلام نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک دستور مرتب کیا. دنیا کا نظام, گورنمنٹ کیسے چلائی جاتی ہے, ایک دستور مرتب کیا. اس دستور کو کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ دو جگہ سے پڑھ سکتا ہے. نہج البلاغہ میں خط ہے ایک مالک اشتر کے نام, ہم اس کو خط کہتے ہیں. ہم نے نہج البلاغہ کے خط والے چیپٹر میں رکھا ہوا ہے. ایکچولی وہ خط نہیں, مالک اشتر کو بچوں کے لیے ملا. ایک مولا کا بڑا پیارا صحابی تھا, رسول خدا کے ایک صحابی کا بیٹا, ان کا نام تھا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو بکر کا بیٹا محمد مولا علی علیہ السلام کے گورنر تھے مصر میں. مخالفوں نے حضرت ابو بکر کے بیٹے کو گرفتار کیا اور گدھے کی کھال میں سی کر جلا دیا. کس کے بیٹے کو؟ حضرت ابو بکر کے. مسلمین عالم کے خلیفہ اول تصور کرتے ہیں ان کو, اصحاب رسول میں پوری اہمیت دیتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی اولاد کے ساتھ کیا تھا, اور جنہوں نے کیا تھا پھر انہی کے ساتھ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب وہ وہاں شہید ہو گئے نا مولا کے یہ گورنر, تو مولا نے پھر مالک اشتر کو بلایا. بڑا دھارس مالک اشتر کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مصر میں جاؤ اور مصر میں یوں حکومت قائم کرو جیسی حکومت علی چاہتا, جیسی حکومت خداوند ذوالجلال چاہتے. تو مولا نے ایک دستور پورا لکھ کر دیا اس شخصیت کو, مالک اشتر کو, کہ یہ پورا دستور ہے, اس طرح تم نے گورنمنٹ چلانی ہے. اور یہ لے کر جا رہے تھے اپنے ساتھ سینے سے لگائے اس دستور کو کہ میں نے دنیا کو آئیڈیل گورنمنٹ چلا کے دکھانی ہے. علی علیہ السلام کے حکم کے مطابق راستے میں پہنچے تو امیر شام کے جاسوسوں نے ان کو زہر دے دیا. یہ زہر سے لیکن دنیا سے جا رہے تھے, ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی, ابراہیم بھی سنا ان کے ساتھ تھا, تاریخ میں جگہ لکھا ہے. تو جو خط تھا نا, مولا نے جو چٹھی دی تھی, مولا نے جو دستور دیا تھا دنیا چلانے کا,
دنیا کا نظام چلانے کا وہ ان کے ہاتھ میں تھا اور ہاتھ بلند تھا دنیا سے چلتے ہوئے. وہی دستور دنیا میں جاتے ہوئے جو ان کے ہاتھ میں تھا یہ جب تشریف لے کر آئیں گے نا مولا ان کو اٹھائیں گے تو آپ کی جد کا دستور آپ کے سامنے پیش کریں گے. مانیوشٹر اس دستور کے مطابق دنیا کی جدید گورنمنٹ چلائی جائے گی. اچھا یہ دستور میں آپ کو ایک تو میں نے کہا کہ نہج البلاغہ سے خط ملے گا, ختم نام مالک اشتر آپ پڑھ لیجئے گا. لیکن اگر وہاں نہ ملے آپ کو تو ایک اور طریقہ ہے, نیٹ پہ چلے جائیے گا اور ختم نام مالک اشتر ڈھونڈیے گا. آپ کو 2004-2005 میں اقوام متحدہ کا ایک چارٹر ملے گا. 2005-2004 کے لگ بھگ اقوام متحدہ نے ایک پوری کمیٹی بنائی بہت بڑی کہ اگر کبھی ہمیں دنیا کا نظام چلانے کے لیے آئیڈیل سسٹم ڈھونڈنا پڑے تو ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے؟ اقوام متحدہ. اس کمیٹی نے جو چارٹر لا کے ان کے سامنے پیش کیا نا پوری دنیا میں اسٹڈی کر کے ہر ایک چیز کو پڑھ کے, تو وہ چارٹر کے طور پہ مولا کا یہ خط پیش کیا تھا جو مالک اشتر کے نام لکھا گیا. انہوں نے اپنے اس چارٹر کو گورنمنٹ چلانے کے لیے ایڈمنسٹریٹو پارٹ کا حصہ بنا دیا. آج بھی یہ اقوام متحدہ کا حصہ ہے اور وہ بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ کبھی کوئی وقت آئے ہم دنیا میں ایک مشترکہ سا نظام چلانے کی کوشش کریں تو پھر ہم یہاں سے استفادہ کریں گے اور اس استفادے کو لے کر مالک اشتر خود حاضر ہوں گے آپ کے زمانے کے امام کے پاس. حکومت چلانے کا نظام. میں ایک مثال دیتا ہوں اس خط کی, اگر آپ کے پاس نہج البلاغہ ہوگی گھر میں تو ضرور پڑھیے گا ورنہ نیٹ پر بھی موجود ہے کہ مثلا مولا اس میں فرماتے ہیں کہ تم اگر یہ چاہو نا کہ اپنے چیف جسٹس جوڈیشری کا نظام ججز کی تلاش کرو, ججز تو اپنے سب سے نیک انسان جوڈیشری کے لیے لے کے آنا جن میں کوئی دنیا کی لالچ موجود نہ ہو, دنیا سے کٹے ہوئے نیک ترین افراد جو نظام عدالت کو چلائیں گے اور گورنمنٹ کے لوگوں کو ان کی کرپشن پر سزا چھپ کر نہیں دینی. حکومت کا کوئی نمائندہ کرپشن کرتا ہے تو اس کو سزا سرعام چوک میں لا کر دینی ہے, چھپ چھپا کر نہیں. یہ نیب کی طرح یہ جو ڈیل ہوتی ہے پلی بارگیننگ, جنہوں نے سب اس کو پلی بارگیننگ کہتے ہیں, آدھا تمہارا تو آدھا ہمارا, یوں نہیں کرنا. کسی سرکاری اہلکار نے کی ہے تو اسے سرعام چوک میں لا کے سزا دینا, عبرت کا نشان بنا دینا. اور یہی نہیں ہے, جس جگہ کا پانی ہوگا, کنواں ہے یا دریا ہے یا نہر ہے, اس کا آبیانہ لوگوں سے لینا جسے ٹیکس کہا جاتا ہے, لیکن اسی علاقے میں اسی جگہ پر لگا دینا. پیسہ لینا اور وہیں لگا دینا. یہ نہ ہو کہ تم آبیانہ کسی مثلا شیخوپورے کا آبیانہ لو تو وہ جا کے لاڑکانہ میں یا سندھ میں یا پشاور میں کسی جگہ پر لگا دو. جس جگہ سے کمائی ہوگی اسی جگہ پر لگا دو. کتنا اچھا کمیون سسٹم ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ پورا ایک چارٹر ہے. اگر وہ آپ چارٹر کا زندگی میں موقع ملا نا تو مجھے وہ خط بڑا پسند ہے. میں اکثر اس کی ایڈوکیسی کرتا ہوں. بڑی بڑی محفلوں میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے, بہت بڑے آفیسرز کے ساتھ بیٹھ کے اس کی خوبیاں بیان کی ہیں. وہ لیٹر ٹو مالک اشتر, مالک اشتر کے نام لکھا ہوا خط خود لے کے آئیں گے. امام کے صحابی ایک امر جدید کی طرح لوگ اس کو محسوس کریں گے, لیکن وہ امر جدید لوگوں کے لیے ہے نا, آپ کے لیے نہیں. آپ کے تو گھروں میں اس کی تلاوت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوتی ہے تو تلاوت کریں. پہلا کام جو اصحاب, جو خوبی اصحاب امام زمانہ میں ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ قرآن کی تفسیر ازبر ہوگی اور وہ یوں قرآن کی تفسیر بیان کریں گے جس طرح ہے. وہی صرف نہیں, کوفے میں نہیں, دنیا کے ہر شہر ہر جگہ پر قرآن کے مفسر بیٹھ جائیں گے اور قرآن بیان کیا کریں گے. اسی لیے تو وہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ اس میں ہر خشک اور تر کا علم ہے. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے, یہ خدا کا ذوالجلال کا دعویٰ. کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جس کا علم اس میں موجود نہ ہو.
تو جو علم اس میں موجود ہے وہ زمانے کے سامنے بیان کرنے کے لیے جو لوگ آئیں گے وہ میرے زمانے کے کرام کے صحاب اور صحابیات ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ ایک خوبی ہے ان کی. دوسری خوبی ان کی یہ ہوگی اصحاب کی کہ وہ دنیا میں قناعت کے آئیڈیل ہو گئے. قناعت ایک بڑا مشکل ٹاپک ہے. قناعت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دیے پر صبر کر جانا. خدا نے جو عنایت فرمایا ہے نا بہت زیادہ فرمایا ہے اس پر بھی اور کم فرمایا ہے تو اس پر بھی جو دیا ہے اس پر راضی ہو جانا. قناعت صرف یہی نہیں ہے. کسی نے سرکار مولا امام حسن علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے عرض کیا کہ ابو ذر غفاری کہا کرتے تھے کہ میں پسند فرماتا ہوں کہ خدا مجھے بیمار رکھے صحت مندی کی بجائے اور میں پسند فرماتا ہوں کہ خدا مجھے غریب رکھے امانت کی بجائے. یعنی مجھے مال نہ دے غربت میں رکھے مجھے یہ پسند ہے اور مجھے بیماری دے صحت مندی میں نہ رکھے مجھے یہ پسند ہے. خدا کی طرف رجوع کرنا چاہتے تھے نا. ابو ذر غفاری ایسے ہی تھے ایسے ہی. تو سرکار مولا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان پر رحمت فرمائے وہ یہ فرماتے تھے لیکن ان کو صاحب لگے گا ایسے نہیں. میرا خدا مجھے بیمار رکھے تو میں بیماری میں رہنا پسند کروں گا. صحت مند رکھے تو میں صحت مندی میں رہنا پسند کروں گا. غریب رکھے تو میں غربت کو پسند کروں گا. امیر رکھے تو میں امارت میں رہنا پسند کروں گا. جیسے مجھے میرا خدا رکھے میں ویسا ہی رہنا پسند کروں گا. قناعت بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے صرف وہ پسند فرمائیں کہ جس سے آپ کا گزارا ہو سکے. روکھی سوکھی کھائیں گے مولا فرماتے ہیں. اصحاب قائم علیہ السلام روکھی سوکھی یہ لفظ استعمال ہوئے ہماری کتابوں میں ترجمے کے کہ انہیں فلیٹ قسم کی روٹی سادہ سی روکھی سوکھی روٹی کھائیں گے اور اسی پر گزارا کریں گے. اور اتنے خوبصورت لوگوں کے آپس میں کہ ایک دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کریں گے اور انہیں اجازت ہوگی. اصحاب ایمان ایک دوسرے کی اشیاء بغیر اجازت کے استعمال کریں گے اور انہیں اجازت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک معاشرے کی بھائی چارے کا بنیادی اصول دنیا کے سامنے پیش کریں گے کہ کوئی چیز کسی کی ملکیت نہیں ہے. کسی کی ملکیت نہیں ہے. جس کے سامنے وہ موجود ہے یہ اس کی ملکیت ہے. یہی اس خط میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ اس خط میں بھی موجود ہے کہ جو جس کی دسترسی ہے وہ اس کی ملکیت ہے. اسی لیے تو جاگیرداری نظام کے ٹوٹنے کی باتیں کرتے ہیں نا. یہ اسلام کی بنیاد ہے. جاگیرداری نظام کے حق میں نہیں ہے اسلام. اسلام اس محنت کرنے والے کے حق میں ہے جو اس جگہ پہ زمین پہ بیٹھا محنت کر رہا ہوگا. حصے دار ہے وہ اس میں. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عالم ہوں گے اور قناعت کے اونچے درجے پر فائز ہوں گے. یہ اصحاب قائم کی خوبیوں میں سے دو بنیادی خوبیاں یہ خوبیاں ہیں جو دنیا کو ان کی طرف کھینچ کے لے کے آئے گے. ان خوبیوں کی بنیاد پر کہ جو گفتگو فرمائیں گے وہ قرآن کے علاوہ ہوگی نہیں. فرامین معصومین علیہ السلام کے اور جو کردار پیش کریں گے وہ کردار معصومین علیہ السلام کے علاوہ ہوگا نہیں. تو جو یہ خوشبو اسی لیے تو ان کے معاشرے میں پھیل جائے گی نا. تو میں نے آپ کو قرآن کی تفسیر کے متعلق جو بتایا ہے جتنے اصحاب اٹھائے جانے ہیں معصوم کی نصرت کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اندر یہ خوبی لازم ہے. جیسے میں نے ام خالد جہنیہ کی گفتگو آپ کو بتائی تھی. یہ لازم ہے ان کے اندر خوبی کہ جو قرآن سے جڑ کے اس دنیا میں رہ جائے گا وہ یاد رکھے کہ اپنے آپ کو اصحاب قائم میں شامل سمجھے. قرآن اتنی بڑی چیز ہے کہ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ لازمی تصور کرے کہ میں اصحاب قائم میں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ محبت ہے جو آپ کو ان کی محبت کے ذریعے خدا تک لے جاتی ہے. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ
40 لوگوں کی توانائی، 40 لوگوں کی توانائی جسمانی طاقت کے اعتبار سے نہیں، صرف دماغی طاقت کے اعتبار سے مکمل کامل 40 افراد کی صلاحیتیں ایک فرد میں اکٹھی ہوں گی جو اصحاب قائم ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا ان کے لیے یہ دعا فرمائیں گے کہ میرے خدا یہ تیرے لوگ جو تیری سپاہ کے طور پر کھڑے ہو رہے ہیں ان میں وہ خوبیاں پیدا کرتے جو تیرے بندوں میں ہونی چاہیے۔ تو خدا جو ان میں خوبیاں پیدا کرے گا کہ 40 افراد کی توانائی علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، مکمل کامل اور جسمانی اعتبار سے 40 افراد کی طاقت توانائی ایک فرد میں ہوگی۔ اور یہ صرف ہم نے جو پڑھا ہے نا کتابوں میں، وہ صرف لڑائی جھگڑے کے لیے، جنگ و جدل کے لیے پڑھا ہے، جیسے جنگ و جدل نہیں، ذہنی طور پر بھی وہ فرد اتنا کامل ہوگا صحابی امام کہ جتنے 40 کامل ترین بہترین افراد ذہنی طور پر ہو سکتے ہیں، یعنی کتنے ذہین افراد ہوں گے، اور ان کی ذہانت جو ہے امام کی دعا کا صدقہ ہوگی۔ ہر ایک کا جو ہے نا جسے ہم اپنی زبان میں اسلحہ کہتے ہیں، تو نہیں معلوم کہ میرے زمانے کے امام کے ہاتھوں سپاہیوں کے ہاتھوں میں کیا اسلحہ ہوگا، لیکن اس پر خداوند ذوالجلال کی طرف سے مہر ثبت ہوگی، اس کا نام تحریر ہوگا اس کے اوپر، اور اسی میں اس کا سارا علم کا بھی بارکہ چھپا ہوا ہے کہ اپنا علم بھی وہ وہیں سے حاصل کرے گا، اسی کے ذریعے جنگ اور اسی کے ذریعے علم، یہ اس کا سپاہی اسلحہ ہے۔ اور وہ یقینی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں آج کے جدید دور کی ترقی کو، کوئی بھی مولا فرماتے ہیں، فرمانے معصوم ہے کہ انہوں نے کوئی جدید مشکل امر ان کے سامنے پیش ہوگا تو وہ فوراً اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھیں گے تو ان میں امام وہاں پر موجود ہوگا، ان کی ہاتھ کی ہتھیلی پر خداوند ذوالجلال ان کے امام کا حکم ان کے سامنے پیش کر دے گا۔ تو آج کی جدید ترقی کے اعتبار سے دیکھیں تو کیسے مزیدار طریقے سے فٹ آتی ہے کہ آپ کا جو موبائل ہے، سیل ہے، آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس کو پام ٹاپ لیپ ٹاپ بولا جاتا ہے، اور وہ جب آپ کوئی چیز بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت جو دنیا میں معلومات کا ذریعہ رہ جائے گا نا، وہ مومنین کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں رہ جائے گا، جدید امر کو امر کے طور پہ پیش ہوگا، اور اسی کے ذریعے تمام مسائل حل ہوں گے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ اچھا، یہ میں نا خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اتنا واسٹ وسیع موضوع ہے کہ آپ اس کو جتنا مرضی پھیلاتے جائیں پھیلتا چلا جائے گا، کیونکہ کتابوں کے دفتر بڑے بڑے ہیں۔ اصحاب امام کی خوبیاں بیان، یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے نا جو میں آج آپ کی محبت میں لے کے آیا تھا، آپ کو یہ سب کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 12 ہے، بہار الانوار کی جلد نمبر 12۔ اس میں ذکر ہی ان اصحاب کا اور ان خوبیوں کا ہے، احادیث ہے اور کچھ نہیں ہے، معصومین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو ڈائریکشن دینی ہے، پڑھنا آپ نے خود ہے۔ آپ جب وہ پڑھیں گے نا تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ جو کچھ بھی دنیا میں ممکن ہے ایک انسان کے لیے، وہ آپ کے زمانے کے